अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन और मैं हूं बतूल राजपूत। आज की टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं। बलूचिस्तान के मसले में इस वक्त तकरीबन सभी सियासतदान अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, इससे बात करेंगे। तहरीक इंसाफ और मुज़ाकरात, ये दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं जो साथ साथ चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन क्या ग्रैंड डायलॉग की ऑप्शन मौजूद है नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और गवर्नमेंट ये दावा करिए कि महंगाई डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पे आ गई है, लेकिन क्या ये जनरली आवाम को निचले तबके पे रिलीफ दे पा रही है नहीं, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करिए ज़ुनैर आज़र साहिबा, मोहम्मद आदिल साहब ज्वाइन करें और इफ्तिखार फिरोज़ साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका। मोहम्मद आदिल साहब, आज मौलाना ने भी बहुत मौक़िफ़, एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि KPK में और बलूचिस्तान में गवर्नमेंट की रिट ख़त्म हो गई है। और सरफराज बुगटी साहब ने भी अपनी ख्यालात का इजहार किया। पहले वो सुनवाते हैं आपको गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। न सिर्फ इन वाक़यात की मज़म्मत करता है और मज़म्मत के साथ साथ ये पैगाम भी देना चाहता है कि ये जो मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं। ये जंग जो थी, बलोच हमेशा जंगों में रहा और वो हमेशा इक़दार और करैक्टर और रवायात के मुताबिक चीज़ें होती थी। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि बलूचियत के नाम पर ज़रूर हैं लेकिन इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आज मौलाना ने जो बात की है और अख्तर मेंगल साहब को मनाने की सबकी कोशिशें फ़िलहाल नाकाम हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखें, जो सरफराज बुगटी बात कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दहशत गर्दी करते हैं वो दहशत गर्द हैं वो, लेकिन उसका एक पस मंज़र है वहाँ पर। वो जो दहशत गर्दी कर रहे हैं वो उसकी जो वजूहात हैं उसको एड्रेस तो फिर भी करना पड़ेगा। और मौलाना ने जो बात की है वो बिल्कुल की सही बात की है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो अपनी तौकीर जो है वो खो चुकी है और सियासतदान जो है वो रेलेवेंट नहीं रहे बहुत सारे मामलात के अंदर। अगर सियासतदान रेलेवेंट नहीं रहेंगे तो किसी की कोई हैसियत नहीं होगी। डिसीजन मेकर्स कोई और हैं, फैसले हुकूमतें जो है वो उनको सारा जो है उसका बर्डन उठाना पड़ रहा है। तो और बलूचिस्तान का बेसिक मसला भी यही है कि आप एक तरफ आप कहते हैं कि हमने ऑपरेशन नहीं करना, दूसरी तरफ अगर आप ऑपरेशन नहीं कर रहे तो ना आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, ना जो बदएतमादी की जो फ़ज़ा है जो सियासतदानों के अंदर, जो वहाँ के जो बलूचिस्तान की मट्टी से जुड़े लोग हैं उनके साथ आप जब तक बात नहीं करेंगे तो मसले का हल निकलेगा कैसे। और सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर आप ऑपरेशन नहीं करेंगे और बातचीत नहीं करेंगे तो क्या आप बलूचिस्तान को उन्हीं दहशत गर्दों के रहमो करम पे छोड़ देंगे जो ये आए दिन वहाँ पे कत्लो गारत कर रहे हैं। तो इस सारे सूरत हाल का जो मकसद है वो अख्तर मेंगल जो बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि बातचीत करें। अगर आपने बातचीत करनी है, वहाँ पर जो क़यादत है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लें। अगर आपने कोई वहाँ पर ग्रैंड ऑपरेशन करना है उन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ तो फिर आप उनके खिलाफ ऑपरेशन करें उनके खिलाफ। और अगर आपने कुछ लोगों से बातचीत करनी है तो आप बातचीत करें। हर चीज़ को जो है वो एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। जिन लोगों के साथ बातचीत की ज़रूरी है उनको बात करें, उनके मसला सुने, क्योंकि अगर आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो जो आपका एहतजाज है वो। ठीक, इफ्तिखार साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। गवर्नमेंट ने कमेटी तो बना दी है अख्तर मेंगल साहब को मनाने के लिए 3 रुकनी, लेकिन ऐसी कुछ कमेटियां अगर बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए एफिशिएंसी से काम करना कर दें तो अख्तर मेंगल साहब जैसे लोगों को मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, अख्तर मेंगल साहब इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के डायरेक्ट स्टेक होल्डर है, लेकिन कल भी हम यही बात कर रहे हैं और पिछले मेरे ख्याल में जब से बलूचिस्तान के अंदर अटैक हुआ है पैदर पे हम इसी मौजू के ऊपर बात करते हैं और बात आकर इसी एक बात पर अटक जाती है कि बलूचिस्तान के मसले का हल जो है वो सियासी है। जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने जो बात की, मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और जो सिविलियन कैजुअलिटी जो हुई थी बलूचिस्तान के अंदर उसके ऊपर भी कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल में उसके ऊपर जो पब्लिक रिएक्शन आया है बलूचिस्तान के इशू के ऊपर, इस तरह का पब्लिक रिएक्शन इससे पहले नहीं आया। लेकिन जो अख्तर मेंगल साहब बात कर रहे हैं वो एक डेंजरस कोर्स भी है। और अगर आप PMLN की लीडरशिप की, कल भी ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो है एक स्टेटमेंट दी कि ये नेक शगुन नहीं है पार्लियामेंट के लिए कि अख्तर मेंगल साहब जो है वो पार्लियामेंट छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन आज जो अख्तर मेंगल साहब ने बात की है
کہ یہ اختیار جو مذاکرات کا ہے یہ نہ میرے پاس ہے اور نہ مہاراج بلوچ کے پاس ہے، اختیار کا جو ہے ان لوگوں کے پاس ہے جو پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے۔ اب یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی ہے، لیکن اس میں ایک ڈسپونڈنسی اور ایک ایسا عنصر موجود ہے جس میں اسٹیٹ کو جو ہے اب فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے نہیں ہے تیار۔ میرے خیال میں جو مولانا صاحب اور اختر مینگل صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ایک ہی بات ہے کہ پارلیمنٹ کی افادیت نہیں رہے گی، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر مسئلے حل نہیں ہوں گے تو پھر باہر روڈ پر ہی حل ہوں گے، اور وہ احتجاج کی صورت میں ہوں گے اور پبلک ری ایکشن کے طور پہ ہوں گے۔ پولیٹیکل سسٹم اس ٹائم پر ڈیوائیڈڈ ہے۔ میرے خیال میں پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے جو لیڈ میں ہے، دے شوڈ ایکچولی تھنک ٹوائس، دوبارہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح چیزیں جا رہی ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز اور باقی ساری چیزیں اسی پر ڈیپینڈنٹ ہیں کہ آپ کے ملک کی انٹیگریٹی اور سیکیورٹی جو ہے وہ قائم و دائم رہے۔ اس ٹائم پر جو سچویشن ہے یہ کویسچنیبل سچویشن ہے کہ آیا گورنمنٹ کس طرف جانا چاہتی ہے، اور اگر اختر مینگل صاحب واپس پارلیمنٹ نہیں آتے میرے خیال میں اس حکومت کی اپنی انٹیگریٹی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اور اگر وہ نہیں آتے پارلیمنٹ میں اور جو اپوزیشن جماعتوں کا فورم ہے جیسے پی ٹی آئی نے انہیں آفر کیا یا کچھ اور اپوزیشن کے الائنس نے انہیں آفر کیا، تو وہ اپنا کردار تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ پریکٹیکلی بلوچستان کے لیے کچھ کر نہیں پائیں گے، کیونکہ بلوچستان کی عوام کی بدقسمتی رہی ہے کہ جو پاکستان کا سیاسی دھارا ہے اس میں پارلیمانی ریپرزنٹیشن بلوچستان کی اس طرح سے نہیں رہی، چاہے وہ قوم پرست جماعتیں ہیں، چاہے وہ ایسی جماعتیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہی ہوں یا وہ انڈیپینڈنٹس ہوں، وہ ان حقوق کے اوپر، ان نکات کے اوپر افیکٹولی سیاست بھی نہیں کر سکے۔ اس پہ تو ہمارا کوئی ڈائسینٹنگ ایٹیٹیوڈ ہے ہی نہیں، اس بات کو تو کوئی رد نہیں کرتا کہ بلوچستان میں لوگوں کے بڑی سطح پہ ان کے حقوق ان کو نہیں مل رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو سیاسی جماعتیں بلوچستان کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور جن کو موقع ملتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ افیکٹولی سیاست کریں، وہ بھی کر پا رہی ہیں یا نہیں کر رہی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ محمد عادل صاحب، ہم سرفراز بگٹی صاحب کی ایک اور سٹیٹمنٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ قوم پرست کیا رول پلے کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو علیحدگی کی بات کرتے ہیں ان کو ڈفرینشیٹ کریں، دہشت گردوں کو ڈفرینشیٹ کریں، لیکن یہ جو 2 یا 3 کیٹیگریز ہیں ان کا بنیادی مسئلہ تو ایک ہے، اس کے لیے انیشیٹو کس کو لینا چاہیے؟ کیونکہ کل بھی اور اس سے پہلے بھی میں نے کچھ بہت عام لوگوں سے بات کی اور یہ سمجھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوں یا بلوچستان میں، تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ سیاسی طور پہ انگیج نہیں کیا جائے، سب چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی لیفٹ آؤٹ نہیں کیا جائے، چاہے وہ نیشنلسٹ ہے، چاہے وہ کچھ بہت بڑے حقوق مانگ رہے ہیں، ان سے بات ضرور کرنی چاہیے۔ جی عادل صاحب۔ جی بالکل، دیکھیں بات چیت کے بغیر تو جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نکل ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ لوگوں کی آواز نہیں سنیں گے تو اور ان کو اگر آپ وہ ان کے جو ہے ان کے جو مطالبات ہیں یا ان کی جو آواز ہے جو تقریریں کرتے ہیں ریاست کے حوالے سے بے شک کرتے ہیں، اگر آپ ان کو دہشت گرد قرار دے دیں گے تو پھر آپ جب لوگوں کا گلا گھوٹیں گے تو اس کا جو الٹیمیٹ جو صورتحال ہے وہ آپ کو اسی طرح نظر آئے گی جیسے ہمیں گوادر میں نظر آئی کہ لوگوں نے وہاں پروٹیسٹ کیا اور پھر بعد میں وہ تشدد میں بدل گیا۔ اس طرح کی صورتحال اسی وقت ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی بات کرنے کا ان کو موقع فراہم نہیں کرتے۔ تو یہ جو ابھی اپوزیشن اتحاد نے جو ہے وہ اے پی سی بلانے کا فیصلہ کیا ہے بلوچستان کی صورتحال میں، بیسیکلی یہ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے اوپر جب یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا اس کے اوپر اے پی سی بلاتی، تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں بلوچستان کی جو نیشنلسٹ ہیں ان کو بٹھاتے اور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حل سجیسٹ کرتے اور اس کو کوشش کرتے کہ جو باقی سیکیورٹی کے ادارے، گو کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیکیورٹی کے اداروں کو شاید معلومات سیاستدانوں سے زیادہ ہوتی ہوں گی، لیکن ہر چیز کا حل بلا آخر بات چیت پر آ کر ختم ہونی ہے۔ اور اب اے پی سی انہوں نے بلائی، اب دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت کو اس میں دعوت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، یا حکومت کی طرف سے کس قسم کا رسپانس آتا ہے۔ حکومت کو جو ہے اس میں اقدام لینا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہوں، وزیر اعلیٰ بلوچستان ہوں یا وزیر داخلہ ہوں، وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ سمجھتے ہیں، ان کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کے اوپر۔ تو ان کا ٹرسٹ جن سیاستدانوں کے اوپر ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں یا آصف زرداری صاحب ہیں، عبد المالک صاحب ہیں، جو مینگل صاحب ہیں، اس طرح کے جو اور بلوچستان کی قیادت ہے۔
جی زنیرہ کانورسیشن سن رہی تھی. اب بلوچستان کا معاملہ سیاسی طور پہ سیکیورٹی لحاظ سے تو پہلے ہی شدت اختیار کر گیا تھا, اب سیاسی طور پہ بھی ہمیں شدت نظر آتی ہے اور ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو کمیٹیاں بنائی ہیں گورنمنٹ نے وہ کام کریں گی یا نیشنلسٹ کو انڈیویجولی ایڈریس کیا جائے گا؟ کون سا درمیانہ راستہ ہے اختیار کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سرفراز بگٹی صاحب کبھی کہتے ہیں کہ اس کا حل میدان جنگ میں ہے, پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات کون چاہتا ہے تو الیکشن پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں, تو وہ بھی جو بات کر رہے ہیں اس کے ایک سے زائد مطلب نکلتے ہیں. ویل میرا خیال ہے اس کے اوپر ڈفرینٹ ریلیونٹ لوگ گورنمنٹ کے, اپوزیشن کے, سیکیورٹی اداروں کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن گورنمنٹ کے مختلف گروپس جو ہیں وہ سیم پیج پہ نہیں ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کہہ لیں یا میں کویسچن ریز کروں گی کہ کیا وجہ یہ ہے کہ بلوچستان از ناٹ اے پرائیورٹی, یا وجہ یہ ہے کہ کسی اور طرف توجہ زیادہ ہے. کیونکہ آپ بلز کو دیکھیں اور گورنمنٹ کی باقی اپروچ کو دیکھیں تو اس میں بلوچستان کی کوئی پرائیورٹی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے, آپٹکس میں بھی نظر نہیں آ رہی. دوسری چیز یہ کہ جس دن یہ سب اٹیکس ہوئے تھے اس سے اگلے دن ایک کوئی آل پارٹیز کانفرنس کال کر لینی چاہیے تھی گورنمنٹ کو, سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ جانا چاہیے تھا, کوئی نیشنل ایکشن پلان کا بلوچستان ورژن بنا لینا چاہیے تھا, بیکاز دونوں کے کانٹیکسٹ بڑے ڈفرینٹ ہیں. بٹ ایسا بھی کچھ نظر نہیں آیا. ہم ابھی بھی بات کر رہے ہیں کہ مینگل صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور اچکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی, یہ اگر آپ خود بٹے رہیں گے تو آپ اس کو کیسے کرب کریں گے, کس طرح کنٹرول کریں گے؟ دیٹ از نمبر ون. نمبر ٹو, یہ اگر صرف بی ایل اے کی تحریک کو لے لیں تو یہ 2 ڈیکڈز اس کو گزر گئے ہیں اور اس کی لیتھیلٹی بڑھ رہی ہے اور اس کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے. ریکروٹمنٹ میں وہ ینگ لوگوں کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں کلیئرلی, اور دوسری طرف ایک ینگ لیڈرشپ پیرالل بلوچستان میں ایمرج کر رہی ہے. ان کے ساتھ کوئی انگیج کیوں نہیں کر رہا؟ Why nobody is talking to them؟ جب وہ اسلام آباد تک پہنچ گئے تھے, آخر ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہوگی, کچھ چیزیں طے ہوئی ہوں گی, ان کا فالو اپ کدھر ہے؟ سو یہ جب ایک کوئی قصہ ہو جائے یا جب کوئی ہلاکتیں ہو جائیں, اس وقت ٹیررسٹ کون ہے اور کون نہیں ہے کی ڈیبیٹ سٹارٹ کر دینا, اور اس کے بعد کچھ دن صرف میڈیا سائیکل میں بھی اس پہ ڈیبیٹ ہوتے رہنا, اگر یہی اپروچ رہی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن افتخار صاحب جو زنیرہ بات کری ہے, ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تو ہوا تھا, اس سے خطاب بھی کیا وزیر اعظم نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم بلوچستان کو لے کے نئے اقدامات کرنے جا رہے ہیں جس میں کچھ بہت بہترین آفیسرز کے اپوائنٹ ہیں, ان کو مراعات دی جائیں گی, اور ایک نئی پالیسی کا آغاز ہو گیا ہے بلوچستان میں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں وقت لگے گا, بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ان نو ٹائم اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے. تو وہ کر تو رہے ہیں, پھر اعتماد کیوں نہیں ہو پا رہا اپوزیشن کو یا بلوچستان کی جماعتوں کو؟ کیونکہ ہم نے فیزز دیکھے ہیں دہشت گردی کے, اور آپ بہت بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ جب ایک سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے دہشت گردی میں تو پھر اس کے اوپر توجہ یا اس کے حوالے سے کارروائی کم ہو جاتی ہے. تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے, وہ کون سے اقدامات ہیں جو لینے چاہیے تو پھر اختر مینگل جیسے لوگ کانفیڈنس میں ہو جائیں گے, کیونکہ اپنی طرف سے تو اناؤنس کر چکے ہیں. دیکھیں, اگر ترقیاتی پیکیجز اور صرف فوجی آپریشن ہی کسی چیز کا حل ہوتے ہیں تو دنیا کے کئی ممالک آج جو ہے وہ امن میں رہتے ہیں, کیونکہ وہ شاید ہم سے زیادہ ڈیولپڈ بھی ہیں اور شاید ان میں زیادہ ایجوکیشن کا ریشو بھی ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے. اور بلوچستان کے اندر جو اب ایک مکسچر بن گیا ہے جہاں پر یہ سارے نیریٹو پولیٹیکل, ملیٹنٹ اور جو ہیومن رائٹس ہیں یہ سارے آپس میں اب کنورج ہو گئے ہیں. ریاست کو جو پرابلم پیش آ رہے ہے وہ اس کنورجنس سے جو ہے وہ پیش آ رہا ہے. اس لیے آپ کے چیف منسٹر آف بلوچستان یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں الگ الگ جگہوں کو آپ ڈائسیکٹ کر کے یہ بتا دیں کہ فلانا ملیٹنٹ ہے, فلانا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے, فلانا جو ہے وہ پولیٹیشین ہے. میرے خیال میں اب یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اب ہم ایک ایسے نہج پر پہنچ گئے ہیں جب آپ نے ڈیسیجنز لینے ہیں, اور ڈیسیجنز لینا جو ہے وہ ایپیکس کمیٹی کا کام نہیں ہے. ڈیولپمنٹ کے لیے, سیکیورٹی کے لیے تو ہو سکتا ہے, لیکن جو پولیٹیکل ڈیسیجن لینے ہیں وہ پارلیمنٹ لینے ہیں. یہ بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں, یہ صرف فار دا سیک آف آرگیومنٹ نہیں ہے. آپ کے جو پولیٹیکل ڈسکورس کا محور ہے, آپ ایک فیڈرل اینٹی ہیں, آپ پارلیمنٹری سسٹم کے نیچے کام کر رہے ہیں,
آپ ایسے ڈیسیجنز لے ہی نہیں سکتے جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ مل بیٹھ کر آرگیومنٹ کر کے ایک کنکلوژن پہ پہنچے اور ان لوگوں کو بھیجیں جو موضوع ہو اس بحث کے لیے. ایسے لوگوں سے مذاکرات کرنا جن کا ماضی جو ہے وہ خود داغدار ہو ان حوالات اس کانٹیکسٹ میں, لیکن اگر آپ انہی لوگوں کے اوپر انحصار کریں گے کہ وہ یہ پرابلم جو ہے وہ ریزالو کریں گے, میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی حل نکلے. جی محمد صاحب, یہ جو افتخار صاحب بات کر رہے ہیں کہ انہی لوگوں پہ انحصار کریں گے, ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ کیونکہ لیڈرشپ تو وہی ہے, چاہے وہ نیشنلسٹ لوگ ہوں یا وہ ویسے سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, لوگ کیسے لائیں گے مذاکرات کرنے کے لیے؟ آپ اس چیز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ نہیں, جو وہاں پہ بلوچستان میں جو یہ ٹرینڈ ہے نا اپنے مرضی کے سیاستدان کو الیکشن جتانا اور پھر اس کو جو ہے وہ اسمبلی میں لانا یا وزیر اعلیٰ بنا دینا, جیسے اب سرفراز بگٹی ہیں وہ اچانک سے وزیر داخلہ بنے اور پھر وہ ریزائن کر کے الیکشن سے پہلے جو ہے ان کو وہاں پر وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ بن گئے اور وزیر اعلیٰ بن بھی گئے. سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں. تو جب آپ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ حکومتوں میں بٹھا دیں گے اور اس طرح کے معاملات ان سے نہیں چلیں گے یہ سارے معاملات, کیونکہ جو لوگوں کے تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ان سے قریب لوگ ہیں, جو ان سے قریب سیاستدان ہیں, جن کی جڑیں جو ہے وہ اندر مٹی کے ساتھ جڑی ہیں, ان کو جب تک آپ نہیں ان کو آگے کریں گے, ان سے جب تک بات چیت نہیں کریں گے, جب تک سارے ایشو کو نہیں سمجھیں گے, یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہونے والا ہے. صرف دہشت گرد کہہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, بات چیت کرنی پڑے گی. جو دہشت گردی ہے, جو مسنگ پرسنز کے ایشوز ہیں, جو باقی ہیں, ان کو الگ کر کے بات چلیں. جن کے ساتھ بات کرنی ان کے ساتھ بات کریں, جن کے خلاف آپریشن کرنا کریں ان کے خلاف آپریشن. ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں حکومت سوچ رہی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں تو ان کے خلاف آپریشن, اگر دہشت گرد آپ نے ان کو ڈکلیئر کر دیا تو پھر کریں ان کے خلاف آپریشن. آپ نے اے پی ایس کے بعد بھی تو کے پی کے میں آپریشن کیا تھا اور اس کے بعد ایک طویل عرصہ تک جو ہے پورے ملک کے اندر امن ہوا تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ ایسے عناصر ہیں, ایسے گروپس ہیں جن کے خلاف ایکشن لینا ضروری ہے, تو پھر ان کے خلاف فیصلہ کرنے میں اتنی تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ پولیٹیکل قیادت جو ہے وہ تو یہ طے کر کے صاحب. اور ہم بار بار یہ سوال دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن سکرینز پہ کہ کیا ہے بلوچستان کا مسئلہ. مسائل تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس کو آسان فہم زبان میں اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ بلوچستان کو مین سٹریم میں لے کے آئیں. آپ پاکستان کے ٹی وی چینلز کے کتنے بلیٹنز میں دیکھتے ہیں کہ پہلی 2 یا 3 ہیڈ لائنز میں تواتر سے آپ کو بلوچستان سے ہیڈ لائن نظر آ رہی ہو, جب تک کہ وہاں پہ دھماکہ نہ ہو, جب تک کہ وہاں پہ لوگ مر نہ چکے ہوں. تو آپ بلوچستان کو پرائرٹائز کریں, اس کو مین سٹریم میں لے کے آئیں, اہمیت دیں, پالیسیز خود بخود بن جائیں گی. ایک بریک لیں گے پھر واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ لائن, اور اب ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان میں مذاکرات کا ماحول سرگرم ہو سکتا ہے. نہیں, کل رانا ثناء اللہ نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ نون لیگ کی پوری کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی انوالو کیا جائے اور جو غیر مشروط مذاکرات ہونے کی آپشن ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. تو یہ آنے والے وقت میں مثبت ثابت ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے. لیکن وہ جو 5 سے 6 لوگ جن جماعتوں سے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صرف انفرادی طور پہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں, وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ باقی جماعتیں بھی اپنا رول پلے کریں. اور مولانا صاحب نے آج اسمبلی کے فلور کے اوپر بہت اہم باتیں کی ہیں, پہلے آپ کو سناتے ہیں. ہم جیسے کیسے بھی ہیں, فارم 47 کے ہیں یا 45 کے ہیں, لیکن اب اس ایوان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈیجور نہ صحیح ڈیفیکٹو صحیح, لیکن انہی سے آپ نے کام لینا ہوگا. ان کو اپنا ملازم سمجھ کر کہ یہ سب اس لیے بیٹھے ہیں کہ جب ریاست چاہے گی کہ ترمیم کر لیں تو انہی سے ترمیم کرائیں گے. جی زنیرہ, آپ نے سنا, مجھے لگتا ہے کہ ان ریسنٹ ٹائمز اٹ از ون آف دا میچورسٹ اسٹیٹمنٹ دیٹ وی ہیو ہرڈ کمنگ فرام اے پولیٹیشن کہ آپ انہی سے کام چلائیں, ورنہ یا تو ہم الیکشنز کی آپشن دیکھ رہے تھے کہ الیکشن کروائیں یا پھر صرف تنقید ہو رہی تھی. یہ ایک بڑی مثبت بات کی ہے, مجھے بہت کنونس کرتی ہے مولانا کی بات کہ جو بھی سیٹ اپ ہے اس کو نیت کے ساتھ چلانے کی کوشش کریں. ویل ان مائی اوپینین تو مولانا یہ سرکاسٹکلی کہہ رہے تھے, اور ان کا خیال تھا کہ یہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اسی سیٹ اپ
کو چلانا پڑے گا آگے، اور یہی سیٹ اپ ہے جس کے ذریعے سے کام کرائے جائیں گے ریاست کے. سو وہ میرے خیال میں تو اپنا کتھارسس کر رہے تھے. یو مے ڈس ایگری ود می، لیکن ساتھ انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے ان مائی اوپینین کہ سسٹم یہی چلے گا اور ہمیں اسی میں کام کرنا پڑے گا. ڈسپائٹ آل دا کرٹیسزم دیٹ ہی واز ڈوئنگ، ساتھ انہوں نے یہ بھی انڈورس کر دیا ہے. تو اگر اسی سسٹم نے چلنا ہے تو پھر اس سسٹم میں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل کے تو بیٹھنا پڑے گا، بیکاز ہولسٹکلی چیزیں چلنی ہیں. آپ کی جو ڈیلنگز ہیں اینڈ ویلنگز ہیں اسٹیٹ لیول کی، وہ تب تک نہیں چل پائیں گی جب تک الائیڈ لوگ بھی، جو لوگ گورنمنٹ میں آپ کے الائیز ہیں وہ بھی، اور جو اپوزیشن میں وہ بھی، جو نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں ہیں کم از کم اس پہ کنورج نہیں کریں گے. فار ایگزامپل بلوچستان، فار ایگزامپل کے پی، فار ایگزامپل جب عزم استحکام کی بات ہوئی تو اس پہ ایک الگ سیاست شروع ہو گئی. کے پی کی ڈائنامکس اور جا رہی ہیں، بلوچستان کی اور جا رہی ہیں، پنجاب کی اور جا رہی ہیں. یہ اس طرح تو واقعی سسٹم نہیں چل سکتا. تو somebody got to give کہ کس طرح ایک جگہ پہ بیٹھنا ہے، اور اگر اسی نظام سے کام لینا ہے تو کیسے لینا ہے. جی محمد عادل صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ سینئر سیاستدانوں کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. واضح طور پہ ان کا اشارہ پی ٹی آئی کی طرف بھی جاتا ہے اور افراد کی طرف جاتا ہے. تو مولانا نے جو آج تقریر کی تھی اس کی بہت اینگلز تھے، اور وہ ایک مجھے لگتا ہے کہ وقت کی ضرورت بھی تھی ایسی تقریر، اور شاید اپنا یہ رول پلے کرنے کے لیے مولانا کسی گروپ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ سیاسی کردار ہے جس کی ہمیں ضرورت تھی، اور مولانا ایٹ لیسٹ اپنے الفاظ سے تو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے جیسے مولانا نے تحریک انصاف کو جواب دے دیا ہے. یعنی کہ یہ موقف تو تحریک انصاف کا تھا نا کہ یہ فارم 47 والے ہیں جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں. تو وہ جو مولانا میں اور تحریک انصاف میں جو قربت تھی، وہ تو مجھے تو آج کی ان کی سٹیٹمنٹ سے ایسے لگتا ہے کہ مولانا نے فارم 45 کی اس حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی چلنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ترمیم کروانی ہے تو انہی سے کروانی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف چیزوں کو کس طرح سے آگے لے کے چلتی ہے. تحریک انصاف کا مسائل وہی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اب وہ محمود اچکزئی کو کہہ تو رہے ہیں کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ دیا ہے کہ وہ بات چیت آگے بڑھائیں. بانی پی ٹی آئی بھی کہتے ہیں کہ وہ کوئی چیز ایسی سالڈ لے کے آئیں گے تو بات چیت کریں گے، لیکن اس پہ کوئی کسی کو ٹرسٹ نہیں ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب پی ٹی آئی کی اور حکومت کی بات چیت چل رہی تھی پی ڈی ایم دور کے اندر، اس میں الیکشن کے اوپر دونوں فریق جو ہے متفق ہو گئے تھے، لیکن تحریک انصاف نے ایک دم سے الیکشن جو ہے وہ عمران خان نے جو ہے وہ اس کو تجویز کو مسترد کر دیا. تو اصل سارا ڈیپینڈ کرتا ہے بات چیت کیسے چلے گی، معاملات کیسے آگے چلیں گے پولیٹیکل لوگوں کے درمیان، وہ عمران خان کے اوپر ہے. اور اگر وہ محمود اچکزئی باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر کوئی چیز طے بھی کر لیں گے تو اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ تحریک انصاف کی طرف سے یا ان کے قائد کی طرف سے جو ہے وہ کس طرح کا رسپانس آیا. اصل چیز میچورٹی ہے، اور یہ تحریک انصاف کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ جب تک دوسری طرف تبدیلی نہیں آئے گی خیالات میں، ان کے مسائل تو حل نہیں ہوں گے. لیکن ان کو انہی پولیٹیشنز کے ساتھ، انہی پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کو جو ہے وہ کرنا چاہیے. چیزوں کو جب تک آپ ایک دوسرے کے سامنے نہیں لے کے آئیں گے، ہائی لائٹ نہیں کریں گے، تو وہ کسی اور طرف پریشر بلڈ ہوگا ہی نہیں. اگر آپ بات چیت نہیں کریں گے آپس میں تو آپ کسی اور کا جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں سیاستدان، اور جو دوسری طرف سے جو بھی احکامات آتے ہیں یا جس قسم کا بھی پریشر آتا ہے یا جس قسم کے بھی ان کے مقاصد ہیں وہ پورے ہوتے رہیں گے. تو یہ ضروری تو یہی ہے کہ پارلیمنٹ اپنی توقیر کو برقرار رکھتے ہوئے محمد عادل صاحب، I have to hold you here please. افتخار صاحب آپ کو شامل کرتے ہیں. آپ اس اسٹیٹمنٹ سے ایگری کرتے ہیں کہ چانسز ہیں غیر مشروط مذاکرات ہونے کے، اور اس میں نون لیگ اپنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، مولانا صاحب نے جو بات کی ہے وہ تنزیہ طور پر کی ہے، اور اگر آپ وہ پوری تقریر سن لیں تو اس میں بہت کلیئرلی اس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ صرف اس میں
طنز نہیں ہے بلکہ اس میں تنقید کے علاوہ جو ہے ایک ہوپلیسنس بھی ہے ان کی اسٹیٹمنٹ میں، کیونکہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس کا ایک پس منظر ہے، اور یہ مولانا صاحب پہلی بار نہیں کر رہے، پارلیمنٹ کی فلور پر شاید اتنی ایکسپلیسٹلی پہلی بار کر چکے ہیں، لیکن پرسنل ملاقاتوں میں اور جو ان سے قریبی میں میری بھی ایک ملاقات ہوئی تھی اس میں بہت کلیئرلی وہ بتا رہے ہیں کہ جو سسٹم ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ جو ترامیم کرانا چاہتی ہیں وہ تو کرا کے رہی، پھر اس میں ایک ان کا سوال یہ تھا کہ پھر مذاکرات آپ کس چیز کے کر رہے ہیں کہ جب آپ نے جو کرنا ہے تو وہ ویسے بھی کریں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور اس کا پس منظر ہے، کیونکہ مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے جو آگے آنا چاہیے ان کو جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے، وہ ان کے اپنے سورسز ہوں گے، ان کی اپنی ملاقاتیں ہوں گی، سیاسی وابستگیاں ہوں گی جس کی بنا پر وہ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بطول اس کا ایک اور بھی اینگل ہے، کیونکہ ابھی تو ہم بلوچستان کا ذکر کر رہے ہیں اور بلوچستان کے اندر آبویسلی JUI ایک سٹیک ہولڈر ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر PTI بشمول دیگر جماعتیں اور جو نیشنلسٹ جماعتیں ہیں جو بہت ایکسٹریم لیول کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جس طرح مہارنگ بلوچ کا ایک پروٹیسٹ تھا، اسی طرح وہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ 11 اکتوبر کو خیبر سے جو ہے یہ شروع کریں گے۔ تو مولانا صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ زنیرہ، جیسے مولانا نے یہ بھی ایک اسٹیٹ بولی، چاہے سارکازم میں بولی، لیکن اس کا مطلب اگر نظریہ ضرورت کے تحت بہتر نکلتا ہے تو کرنا چاہیے، کیونکہ حالات واقعی اسی نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ KPK اور بلوچستان میں سیاسی جماعتوں کو آگے لے کے آئیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سیاسی جماعتیں آگے آئیں جب سیاسی جماعتیں خود ہی اپنا اعتماد کھو چکی ہیں؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ احمد بلال محبوب صاحب نے ایک بڑا اچھا ایک سٹیٹمنٹ لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی جماعتیں جب تک خود اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا بند نہیں کریں گی اور اب ایک ایولیوشن کے پروسیس سے نہیں گزریں گی تو ان کے اوپر یہ تنقید ہونا بند نہیں ہو سکتی۔ تو سیاسی جماعتوں کو اپنے لیے خود سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، اپنی اسپیس خود بنائیں، اپنی پرفارمنس سے بنائیں۔ ایک تو ایکیڈیمک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے ان ساری باتوں پہ، اور ایک جو کچھ ہو رہا ہے کرنٹ افیئرس کی بیس پہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ سو آئی ول اسٹک ٹو دا کرنٹ افیئرس۔ دا تھنگ از کہ مجھے تو مولانا کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مولانا تو خود ایک سسٹم کا حصہ ہیں، اور جو ہم بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں خاص قسم کے لوگ جن کو پنجاب میں الیکٹیبلز کہتے ہیں، پتہ نہیں بلوچستان میں ان کو کیا کہنا چاہیے، ہینڈ پکڈ کہہ دینا چاہیے۔ پاکستان میں ہمیشہ یہی سسٹم رہا ہے بلوچستان اور KP میں، اور اگر ابھی وہاں پہ گورنر بیٹھ کے KP کے کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے اور میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ لائی جائے اور وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لیں، تو پھر ہم کس کنسنسس کی بات کر رہے ہیں، ہم کس ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں جب ہر کوئی بالکل ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے؟ مولانا کی تقریر بڑی زبردست ہے، بٹ آن گراؤنڈ وہ کیا کر رہے ہیں، ڈرائنگ رومز میں کیا کر رہے ہیں، کس قسم کی ڈیلز آنے والے وقت میں ان کے اثرات نظر آئیں گے؟ اس کے بعد پھر بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ پہ باتیں کرتے رہنا صرف آئی بالز کے لیے ہے، دیٹ از دا بگر کویسچن۔ سو اس لیے میں نے کہا ایکیڈیمک ڈیبیٹ تو میں نہیں کرنا چاہتی ان چیزوں پہ، بیکاز وہ سب کچھ اپلائی نہیں ہوتا یہاں پہ۔ لیکن ٹھیک ہے، فلور آف دا ہاؤس انہوں نے بڑا گرم کر دیا، آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، ایک دن کا نیوز سائیکل چلے گا، بٹ مولانا ہمسیلف از دا پارٹ آف دا پرابلم۔ اگر انہوں نے ابتدا کرنی ہے کہ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا بند کریں تو پھر اپنے آپ سے کریں۔ ٹھیک محمد عادل صاحب، یہ سب جڑا ہوا ہے مذاکرات سے اور سیاسی جماعتیں کیا رول پلینے جا رہی ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، جو تجزیہ نگار ہیں وہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بڑے پیمانے کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ جب ہم بھی کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بالکل آپ بات کریں لیکن سیاسی طور پہ بات کریں، کوئی بھی کسی کو بھی PTI سے بات کرنے سے منع نہیں کر رہا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی اپنی کم تیاری ہے یا وہ خود کوئی حکمت عملی طے نہیں کر پا رہے کہ PTI کو کیسے انگیج کیا جائے، ایٹ لیسٹ وہ لوگ جو کنونس ہونا چاہ رہے ہیں ان کو کس طرح سے انگیج کیا جائے فار دا ٹائم بینگ، اگر ہم عمران خان کو نہیں بھی کنسیڈر کریں؟ دیکھیں ابھی تو جو لگتا ہے بظاہر وہ تو یہی لگتا ہے کہ سیاستدانوں میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے۔ جس قسم کی حکومت میں پرائم منسٹر آف پاکستان کے حوالے سے سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرف دیکھ کے جو ہے اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں،
جو سیاسی شخصیت اس میں کردار ادا کر سکتی تھی ان کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. گو کہ ان کی پنجاب میں اور وفاق میں حکومت ضرور ہے لیکن اس کے باوجود وہ مجبور ہیں کہ وہ خاموش ہیں اور وہ خاموش ہی رہیں گے جب تک یہ معاملات اسی طرح چل رہے ہیں. جہاں تک آصف زرداری صاحب ہیں وہ ایک آئینی عہدہ لے کر خاموشی سے ایوان صدر بیٹھ گئے, تو جو باقی پولیٹیکل قیادت ہے وہ تو کسی اس کی تو کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سطح پر کوئی ڈیسیجن لے سکے, کوئی بات چیت کر سکے. مولانا صرف جو ہے اس وقت جسے کہتے ہیں کہ دیوار سے ٹکرے مار رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس کے نتائج وہی نکل رہے ہیں جن کی جو باقی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے, اور وہ اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. تو ہونا یہی ہے, لیکن سیاستدانوں کو جو پارلیمنٹ کا فورم ہے اس پہ تھوڑی سی جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے, اس کی توقیر بڑھانی چاہیے. آپس میں کم از کم ایک اسٹیٹمنٹ ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں کہ جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور سیاسی رویے یا ماضی کے بیانات ان معاملات کو آپ کیسے کر دیتے ہیں, عمر ایوب صاحب نے اسمبلی کے فلور کے اوپر جواباً کیا کہا وہ آپ کو سناتے ہیں. پہلے یہ ہے کہ نواز شریف کو کنوکٹ کیا تھا جنرل مشرف نے, کیونکہ اس نے جہاز چیف آف دی آرمی سٹاف کا ڈائیورٹ کیا تھا, اور وہ کنوکشن میں یہ تھا کہ آرمی چیف کو قتل کرنے کی کوشش کی. پوائنٹ نمبر 1. تو سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ان کے ورکرز نے ماشاءاللہ اٹیک کیا تھا, وہ پوائنٹ نمبر 2 آ گیا. سٹنگ چیف جسٹس کو ہتھکڑیاں لگانے کا پروگرام بھی نواز شریف نے کیا تھا, پوائنٹ نمبر 3 آ گیا. جی افتخار صاحب, ان حالات میں مشروط یا غیر مشروط مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, مذاکرات کا آپشن ہمیشہ کھلا رہتا ہے. میں یہ نہیں مانتا کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں. وہ جو غیر مشروطیگی کی بات ہے میرے خیال میں وہ اس کے آڑے پہ وہ آ چکی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر جو پابندیاں لگائی ہیں, اور obviously وہ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے, جب تک ان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ سیٹل نہیں ہوتے ہیں تو میرے خیال میں کسی قسم کے مذاکرات جو ہے وہ معنی خیز بھی نہیں ہوں گے اور وہ نتیجہ خیز بھی نہیں ہوں گے. آیا یہ ہونے جائے گا کہ نہیں؟ پی ٹی آئی کو مذاکرات کا حصہ بنا کر یہ میسیجنگ اگر دی جا رہی ہے کہ ان کی معنی کی چھوٹنے کی یا کوئی اور ایسی اقدامات کی جو ان کے خلاف اس ٹائم پر زیر عمل ہے وہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا, پھر تو یہ پاکستان کا ایک پولیٹیکل لینڈسکیپ جو ہے وہ مکمل طور پہ بدل جائے گا, اور جو obviously پی ایم ایل این کے لیے ایک سیاسی خودکشی بھی ہوگی اگر اس قسم کے معاملات آگے بڑھتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہو تو اس پر غالباً جو ہے سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ سکتی ہیں, لیکن میرے خیال میں جو کبھی امکان ہے اس ٹائم پر مذاکرات جی افتخار صاحب, ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے اور مذاکرات بالکل آگے بڑھ سکتے ہیں اگر عمران خان اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ ان کی سیاسی دوراندیشی کی نشانی ہوگی کہ اگر معافی مانگ لیں, کیونکہ معافی مانگنے سے یہ صرف ان کی سوچ ہے کہ ان کا سیاسی قد چھوٹا ہو جائے گا. ایکچولی ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ اگر وہ دوبارہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو انہیں تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ لائن, اور اب ہم بات کریں گے کہ حکومت کے اس دعوے میں کتنی سچائی ہے کہ اگر انفلیشن یا مہنگائی 2 ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے تو اس سے عوام کو بھی ریلیف مل رہا ہے نہیں مل رہا. اگر ہم کنزیومر پرائس انفلیشن اور سینسٹیو پرائس انڈیکیٹرز کی بات کریں, ٹیکنیکل ٹرمز ہیں لیکن ان کا براہ راست تعلق ہے کہ عوام کو نچلی سطح پہ کیا ریلیف مل رہا ہے. جب تک آپ ان انڈیکیٹرز کو ایڈریس نہیں کرتے اور ان اشیاء کی قیمتیں کم نہیں کرتے جن کا تعلق براہ راست فوڈ آئٹم سے ہے, پیٹرولیم سے ہے, انرجی سے ہے, آپ ہی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے مہنگائی کم کر دی ہے. اور مہنگائی کم تو ہرگز نہیں ہو رہی ہے, مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی ہے. چونکہ ہم لوگ پڑھے بغیر خبریں کوٹ کر دیتے ہیں اور بہت جلدی میں بریکنگ چلا دیتے ہیں تو عوام بھی خوش ہو جاتی ہے, لیکن اگر اس کو بہت گہرائی سے دیکھا جائے تو ایسا ہرگز نہیں ہے, عوام کو بالکل بھی ریلیف نہیں مل رہا. زنیرہ, آپ نے سنا کہ میں نے کیا کہا, ایم شور آپ بھی اس پہ آپ کی تیاری ہے اور آپ سمجھیں کہ اس سے عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا, کیونکہ اگر ایک عام بندہ ابھی بھی جائے تو اس کو آٹے کو, چینی کا اور اس کو دال کا اور باقی چیزوں کا ریٹ وہی ملے گا جو اس کی جیب کو سوٹ نہیں کر رہا. ہاں جی, آپ نے تقریباً ساری بات خود ہی کہہ دی. دیر از لیس دیٹ آئی کین ایڈ ٹو اٹ.
دیکھیں اکانومی کی بات ہے, اکانومسٹ سے بات ہو تو بہتر ہے, بیکاز دس از ناٹ مائی سبجیکٹ. بٹ ایز اے لے مین اگر آپ نئی جابس نہیں جنریٹ کر پا رہے اور آپ صرف کچھ اس طرح کی ٹیکنیکل چیزیں خبروں میں فلوٹ کر دیتے ہیں جو ایک عام آدمی کی سمجھ سے ہی باہر ہیں, اور اس کی بیس پہ پھر آپ تقریر بھی کر دیتے ہیں کہ جی بہت کمی ہو گئی ہے مہنگائی میں, تو یہ تو میں سمجھوں گی پولیٹیکل گیمک ہے. ایک عام آدمی سے جا کے پوچھیں باہر کہ کیا جو اس کو سیلری مل رہی ہے اس میں اس کا راشن آ رہا ہے, اس میں وہ اسکول کی فیسیں اپنے بچوں کی دے پا رہا ہے, اگر اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے وہ اس کی دوا لے پا رہا ہے. دیر آر ٹو مینی تھنگز ان گورننس جس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ کنزیومر سے ہوتا ہے. آپ جا کے دیکھیں ہاسپٹلس میں فری دوائیاں جو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی. سو بلینکٹ اسٹیٹمنٹس, اور ویسے بھی آئی واز لسننگ ٹو کیسر بنگالی صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مہینے کے کوئی اسیسمنٹس اٹھا کے ان پوائنٹس کو اتنا زیادہ اگر وہ اچھے آ جائیں تو اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, جبکہ اصل میں اف یو ہیو ٹو میجر انفلیشن کو کم از کم 3-4 مہینے کی ایک پروگریس ہوتی ہے جس کی بیس پہ اس کو دیکھا جاتا ہے. اسی طرح آپ رائٹ سائزنگ کے نام پہ ڈپارٹمنٹس ختم کر رہے ہیں, ان لوگوں کا آپ نے کیا کرنا ہے فیوچر میں وہ نہیں پتا. There is so much that a layman understands now. بالکل زنیرہ, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان ٹیکنیکل ایشوز کو سمپلیفائی کریں, اور اسی لیے سمپلیفائی کرنے کے لیے میں آپ سے یہ فگرز شیئر کرتی ہوں. اس میں فار ایگزامپل آٹے کا جو ریٹ تھا پچھلے سال وہ تقریباً 2800 تھا, پھر اس سال 1800 ہے. اسی طرح چینی 1 کلو 140 روپے سے زائد ہے اس سال, اور پچھلے سال 155 روپے کی تھی. اوور آل جو ہمیں پرائسز میں ڈفرینس پتہ چلتا ہے وہ میکسیمم 100 روپے کا ہے, لٹرلی وہ 100 روپے کا ڈفرینس ہے, اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت بڑا ریلیف ہے. تو بڑی تکلیف ہوتی ہے محمد عادل صاحب جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح سے مس فارم کیا جاتا ہے کہ مہنگائی نیچے آ رہی ہے لیکن ایکچولی نہیں آ رہی. اور میں احتجاجن بھی یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ ایٹ لیسٹ لوگوں سے سچ تو بولیں کہ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ جب وہ لوگ جا کے کچھ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو وہ اتنا ہی مہنگا لگ رہا ہوتا ہے. دیکھیں اگر حکومتیں عوام سے سچ بولنا شروع ہو جائیں تو پھر وہ اپنے معاملات کیسے لے کے چلیں. 2018 میں نون کی حکومت تھی تو اسحاق ڈار صاحب پہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے اعداد و شمار کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کی ہے, اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ بہت سارے جو انڈیکیٹرز تھے وہ تبدیل ہو گئے تھے. تو ابھی بھی جو ہے وہ کارستانیاں جو ہے وزارت خزانہ کی چلتی رہتی ہیں. ابھی گو کہ مہنگائی کی جو شرح پچھلے 34 ماہ کے مقابلے میں اس وقت سنگل ڈیجٹ پہ آئی ہے. عالمی اداروں کی 2 عالمی اداروں نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو بہتر کیا ہے. وہ صرف یہ اعداد و شمار کے جو آگے پیچھے کرنے سے چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی, لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ عوام کی قوت خرید ہے کہ نہیں ہے. بجلی سب سے بڑا مسئلہ ہے. بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ایک عام آدمی اس کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا. پیٹرول کی قیمتیں ہیں, اس طرح کے اور بہت سارے ایونٹس ہیں. صرف 2-4 یعنی کہ کچھ چیزوں کی صاحب یہ بجلی کی قیمتیں اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ جو ہماری کمپنیز ہیں وہ 2.5 خرب کی تو ڈیفالٹرز ہیں. جو پاکستان کی بجلی بنانے والی کمپنیز اور ادارے ہیں 2.5 خرب کا تو وہ ناد دہندہ ہے. تو ان پہ وہ اپنا قرض کیسے اتاریں؟ اسی اپنا قرض اتارنے کے لیے عوام سے زیادہ بلز لے رہے ہیں. صرف اس میں IMF انوالو نہیں ہے. وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں ان کمپنیز کی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں اصل تو ایشوز وہ ہیں, اور جیسے جیسے یہ آج کل جو حکومت نے پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ سولر پہ شفٹ کر رہے ہیں, یہ جتنے جو صارفین ہیں وہ سولر پہ شفٹ ہو رہے ہیں, جو اس کا برڈن ہے وہ باقی صارفین پہ شفٹ ہو رہا ہے. یعنی کہ آپ سولر پہ چلے جائیں گے, آپ بجلی کی قیمت نہیں دیں گے, باقی صارفین کو وہ کیپیسٹی پیمنٹ اور باقی قیمت جو ہے وہ دینا پڑ رہی ہے. اسی لیے بجلی کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں. اور دوسرا ہماری جو معیشت ہے وہ 4 ممالک کے جو ہے وہ رحم و کرم پہ ہے. اس میں چین ہے, اس میں سعودی عرب ہے, اس میں قطر ہے, اس میں UAE ہے. اگر وہ رول اوور نہ کریں وہ ہمارا تو بٹا ویسے ہی بیٹھ جائے گا. IMF ہم پہ اسی لیے زیادہ سخت شرائط لگا رہا ہے. پنجاب حکومت نے ریلیف دیا, IMF نے اس پہ اعتراض کر دیا. آپ ریلیف بھی نہیں دے سکتے عوام کو. گو کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ میں سے کٹ کر کے وہ اس نے عوام کو دیا, وہ بھی عارضی ریلیف تھا.
تو بیسیکلی یہ اعداد و شمار میں الجھا کر عوام کو بتانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. محمد صاحب، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ غلط بات کر رہی ہے اور گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ مہنگائی نیچے آئی ہے یہ جھوٹ ہے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے عوام کو ریلیف ملے یا عوام کو اس سے خوش ہو جانا چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے. اور افتخار صاحب، باقی ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی گروسری باسکٹ ٹھیک ہے، اگر آپ راشن ٹھیک سے خرید پا رہے ہیں، آپ کا 30 سے 35% آپ کا جو ایکسپینس ہے وہ راشن پہ چلا جاتا ہے، آپ وہ خرید پائیں، آپ کے فوڈ آئٹمز آپ کے لیے افورڈیبل ہوں، تو ان ممالک میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ مہنگائی نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کے برعکس ہے. دیکھیں، جو فوڈ باسکٹ کی آپ نے بات کی، اس کا بھی ڈائریکٹ کو ریلیشن ہے آپ کا پر کیپٹا انکم سے. پاکستان میں اوبیسلی غربت کی شرح جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، یہ ایک ایکنالج فیکٹ ہے. اور اگر آپ کی یعنی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ریلیف جو ہے وہ دیا گیا ہے اور چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوئی ہیں، تو وہ ایک کانٹیکسٹ کے اندر وہ بات کر رہی ہے، ہولسٹکلی بات جو ہے وہ نہیں کر رہی. اوبیسلی حکومتیں جو ہے وہ اپنے ٹینیور کے حوالے سے چیزیں جو ہے وہ بتاتی ہیں، اور جیسے آپ نے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ بتا دیا کہ اسپیسیفکلی مہینوں کے اعداد و شمار کے حوالے سے بتاتی ہیں. لیکن اگر آپ جنرلی پاکستان کی اکانومی کے ٹرینڈز جو ہے وہ دیکھیں تو اس میں کوئی بہتری کا جو ہے وہ عنصر جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اور اس کی لانگ ٹرم امپلیکیشنز میں بھی کوئی بہتری نظر نہیں آتی. اور اس کا انحصار جو ہے وہ اس پر ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے فورن جو ہے انویسٹمنٹ کے اوپر، وہ بھی نہیں ہے. آپ قرضے لے کر جو ہے وہ قرضے ادا کر رہے ہیں. تو ایک پولیٹیکل نیریٹو تو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہے، لیکن اس کے نہ تو لانگ سٹینڈنگ افیکٹ ہے اور نہ اس کے بہت شکریہ آپ تینوں کا. اور جب تک گورنمنٹ کی معاشی ٹیم سے کیسر بنگالی جیسے لوگ چھوڑ کے جاتے رہیں گے، کسی بھی بنیاد پہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا معاشی پلانز بنانا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.